अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम खुलासा कुरान में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी ही बाहया है। जब कोई बंदा अल्लाह ताला की ज़ात के आगे हाथ फैलाता है, कुछ मांगता है, तो अल्लाह ताला को हया आती है और वो खाली हाथ बंदे को नहीं लौटाते। नाज़रीन, प्रोग्राम खुलासा कुरान में हम अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं और आज कुरान मजीद का सेकंड लास्ट पारा यानी 29वां पारा, उसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना बिलाल अहमद साहब, ख़तीब जामिया मस्जिद दारुस्सलाम। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस पारे को शुरू करें। जी बिलाल साहब। शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से रमज़ानुल मुबारक में शुरू किए जाने वाले इस प्रोग्राम खुलासा कुरान में हम अपनी मंजिल के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं और ये सेकंड लास्ट पारा जो है, आज इसका खुलासा आपके गोश गुजार कर रहे हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको हमारे लिए सदक़ा जारिया बना दे। और आपसे भी ये गुजारिश है कि हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। सूरतुल मुल्क का आगाज़ हुआ चाहता है इस पारे से। सूरह मुल्क जो है ये वो सूरत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को रात को सोने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मुल्क जो है वो पढ़ कर सोया करते थे। और यही वो सूरत है जिसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ये बात इरशाद फरमाई है कि ये सूरत जो है ये एक ढाल है, यानी ये इंसान को क़यामत वाले दिन जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब से एक ढाल का काम जो है वो देगी और सिफारिश करेगी और क़ब्र में जो है वो रोशनी का बाइस है। यानी ये सूरत मुल्क जो है इसकी पढ़ने की, रात को सोने के पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है कि ये सूरत जो है ये इंसान के लिए क़यामत वाले दिन उसकी निजात का बाइस भी बनेगी। इसलिए हमें अपना मामूल बना लेना चाहिए कि रात को सोने से पहले जहाँ दीगर अज़कार किए जाते हैं वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल किया जाए कि सूरह मुल्क की तिलावत करके सोया जाए। फरमाया कि बड़ी बाबरकत है वो ज़ात के जिसके हाथ में कुल बादशाहत है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह वो ज़ात है जिसने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि वो आज़माए, ताकि वो जान ले कि अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन जो है वो अच्छे आमाल करता है। यानी नाज़रीन काम, ये ज़िंदगी और मौत का जाना ये कोई हादसाती नहीं है कि लोग आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं और ऊपर से मर रहे हैं और ये सिलसिला आने जाने का चला हुआ है, या ये कोई खेल तमाशा नहीं है, या ये कोई मजाक नहीं है, या कि ये कोई एक चक्कर नहीं है कि बस ऐसे चलता चला जा रहा है। नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी और मौत की कशमकश में इंसान को इसलिए जकड़ रखा है ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जान सकें कि तुम में से कौन अच्छे आमाल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश करता है। यानी इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना थोड़ा सा तारुफ़ करवाया। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़रजिअल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह वो है जिसने ऐसे एक के बाद दीगरे आसमान तह बतह आसमान जो है वो पैदा किए और ए इंसान, अगर तू आसमान की तरफ देख, बग़ैर सतूनों के ये छत जो हमने खड़ी की है, बार बार अपनी नज़र को दोहरा, बार बार आसमान की तरफ देख, लेकिन तेरी नज़र जो है वो थक जाएगी, लेकिन रहमान की तख्लीक में तुझे कोई ऐब नज़र नहीं आएगा। और नाज़रीन इकराम, शहरों के अंदर तो आसमान की वो खूबसूरती देखने में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जैसे कि हमारे पहाड़ी इलाके हैं या ऐसी जगह पर जहाँ ये रोशनाई जो है ये कम होती है, तो वहाँ पर जब आसमान को आप देखते हैं तो सितारों से जड़ा हुआ ये आसमान इतना खूबसूरत नज़र आता है। और इस तरह सितारे जो हैं वो एक कदम कदम के फासले के ऊपर सितारे जो हैं वो आपको नज़र आते हैं और इतने करीब नज़र आते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे इंसान
شیطان تھوڑا سا اوپر جا کے ہاتھ سے جو ہے وہ ان کو پکڑ لے. یعنی قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے یہ آسمان، اور آسمان کے اوپر یہ ستارے اور ان کی یہ خوبصورتی جو ہے، اس کا کمال کیا کہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں پر آپ کو گوشگزار کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو اور اپنی نمازوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں ادا کیا کرو. کیا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سنتیں اور نوافل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اکثر اپنے گھر کے اندر ہی پڑھا کرتے تھے. ناظرین اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ستاروں سے یہ بات مجھے یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جن گھروں میں یہ عبادت کی جاتی ہے، جب آسمان سے فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں وہ گھر اس طرح ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح ہمیں آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں. یعنی یہ وہ روحانی روشنی ہے جو قرآن پڑھنے سے گھروں کے اندر پیدا ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ کہ ایک تو یہ خوبصورتی بھی ہے، لیکن شیطانوں کو مارنے کے لیے بھی ان ستاروں کا استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ اب جدید سائنس خلا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ شہاب ثاقب جو ہیں وہ گر رہے ہیں تو انہی میں سے کسی ایک کو فرشتوں کے ذریعے سے جو ہے شیاطین کو مارنے کا سبب جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. اور شیاطین کو مارنے کا سبب جو ہے ناظرین اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت فرما دوں کہ شیاطین جو ہیں جو جیسا کہ ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی پیچھے کہ جنات کی ایک جماعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان جو ہے وہ لے آئی. تو یہ جنات جو ہیں یہ آسمان کے اوپر جو ہے وہ جا کر کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور حدیث میں اس کی وضاحت بھی اس طرح آتی ہے کہ جیسے یہ ایک جن، یہ دوسرا جن، یہ تیسرا جن، یہ ایسے یعنی ایسے جڑ کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اوپر جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت جب کوئی حکم فرشتوں کو جو ہے وہ سناتے ہیں اور فرشتے جب اس حکم کے بارے میں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو جنات کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے کوئی بات سن لیں، اور اگر کوئی ہلکی پھلکی بات ان کے کانوں میں پڑ جائے تو وہ فوراً اوپر والا نیچے کو، نیچے والا نیچے، ایسے تیزی نیچے تک وہ خبر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو اوپر والے ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ رب العزت جو ہے جو زیادہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو پھر یہ ستاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ رجم یعنی مار کر ان کو جھلسا کر ختم کر دیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک کوئی ہلکی سی بھنک جو ہے وہ اس کو سنتی ہے اور اس کے ساتھ وہ 100 جھوٹ ملا کر تو پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کاہنوں کے پاس جاتا ہے. وہ جن جو ہے وہ کاہنوں کو جا کر جو ہے وہ بتاتا ہے، اور کاہن جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ ٹیوا لگاتا ہے، اور اگر وہ کوئی ٹیوا ٹھیک لگ جائے تو وہ بلے بلے ہو گئی، اور اگر نہ ٹھیک لگے تو وہ کون سا کوئی ایسی بات ہے. یہاں ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا، چلے فرحان صاحب پورے 30 پاروں میں ہم نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا، ایک اجازت دے کہ سنائی. تو وہ ایک کشتی میں جو ہے نا جی جا رہے ہوتے ہیں لوگ، تو کشتی جو ہے وہ ایسے ڈولنے لگتی ہے تو وہ لوگ چیخو پکار ہاں مارے گئے. ایک وہ سیانا سا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے، ایسے اوپر دیکھتا ہے، کہتا کوئی گل نہیں، میری اللہ تعالیٰ سے بات ہوگی، کچھ نہیں ہونا، بالکل تحمل کرو. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہونا. وہ ملا کے ساتھ ذرا کوشش کر کے نا فرحان صاحب تو وہ کشتی جو ہے وہ بچ جاتی ہے کنارے پہ. اب جب وہ کنارے پہ آتا ہے نا تو کوئی اس کی ٹانگیں دبا رہا ہے، کوئی اس کی گندے دبا رہا ہے، تو بیچ میں ایک سمجھدار بندہ بھی ہوتا ہے کوئی آپ جیسا، تو وہ جا کے اس کے کان میں کہتا ہے کہ یار بات یہ ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ تیری اللہ تعالیٰ سے بات تو ہو نہیں سکتی، ادھر تو کتے پہنچا ہوا ہے، لیکن تو نے کیسے یہ یقین سے کہہ دیا کہ میری بات ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے اگر سارے ڈوب جاندے تو میرا کی کر لینا سے سارے نہیں مر جانا تھا، یعنی میری بات پوری نہ ہوتی تو میرا کی کر لینا، سارے ڈوب جاتے تو مر جانا، گل ختم ہوگی. تو اسی طرح ٹیوا لگایا لگ گیا، نہیں لگا تو ناز ہی کوئی کسی کا کیا کر سکتا ہے. تو یہ ناظرین کرام یہ سارے ٹیبل لگانے والے یہ کاہن جو ہے ان کے پاس جنات آتے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت ایک جن مقرر ہے. 5 فرشتے، سمجھ لیں یہ بات، 5 فرشتے اور ایک جن جو ہے یہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے یہ مقرر کیا گیا ہے. 2 فرشتے جو ہم سورہ رعد میں پڑھے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ من خلفی، ایک فرشتہ انسان کے آگے ہوتا ہے، ایک اس کے پیچھے ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے. ایک فرشتہ انسان کے دائیں ایک بائیں ہوتا ہے، کرامن کاتبین جنہیں ہمیں کہتے ہیں جو نامہ اعمال جو ہے وہ لکھتے ہیں. اور جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے نا تو ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے اس کے ساتھ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے، اور ایک جن شیطان کی طرف سے ہر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کو برائی کا حکم دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی وہ جن مقرر ہے، لیکن میں نے اسے اپنا فرما بردار کر لیا ہے، یعنی وہ میرا مطیع ہو گیا ہے. تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جن ہوتے ہیں نا یہ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، تو کاہن وہ جو ہر انسان کے ساتھ جن ہے نا اس سے پوچھ لیتا ہے. مثلا کوئی کاہن آپ کو بتا دینا کہ تم ابھی یہاں سے جو ہے وہ
امرود کھا کے آیا ہے, تو آم کھا کے آیا ہے, تو فلانے دوست کو مل کے آیا ہے, تو وہ دراصل اس کو کیسے پتہ چلتا ہے تمہاری ماں کا نام یہ, تمہارے باپ کا نام یہ, بھائی کا نام یہ, فلان ٹینگ, وہ سارا وہ جو جن آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا, ہر وقت آپ کے ساتھ ہے, وہ اپنے اس کے جو جنات ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہے, اور وہ پھر اس کے بتاتے ہیں. تو انسان کہتا ہے کہ ہاں ہاں یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے, کیا بات ہے جی, گٹے اس کے جو ہے وہ چومو اور اس کے گوڈے چومو اور سارے پیسے بھی لٹاؤ اور ایمان بھی لٹاؤ. یہ سب فراڈ ہے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے پہلے سورۃ ملک کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سورۃ ملک اختتام پذیر ہو چکی ہے اور اب سورۃ قلم کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. بلال صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ اس کو کنٹینیو کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ناظرین اکرام, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا ایک بہت زبردست تعارف اللہ رب العزت نے اس آیت میں کرایا. فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار کے اوپر فائز کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی, کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا, کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا, ہمیشہ دشمنوں کو بھی دعائیں دیں, ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کی, یتیموں کے کام آئے, بیواؤں کی داد رسی کی, ہمیشہ نرم لہجے میں بات کی, غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کیا, مال خرچ کیا, یعنی ہر وہ صفت جو کسی اچھے انسان میں پائی جانی چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی. اور ہمیں حکم دیا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تم نے جس کو فالو کرنا ہے وہ کوئی اور نہیں, تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے. سورۃ الحاقہ دلوں کو دہلا دینے والی سورت ہے. قیامت کا روز ہوگا, نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے, جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں آ گیا اس کی موجیں لگ گئیں, اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں آ گیا اس کے لیے اس دن اس سے بڑی ہلاکت کا سامان کوئی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ, کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ دے دیا گیا وہ بڑا خوش ہوگا, خوشیوں سے پھولے نہ سمائے گا, اور کہے گا کہ مجھے اپنے اس حساب کا یقین تھا, میں نے اس کے لیے تیاری کی تھی, مجھے پتہ تھا کہ میرا حساب ہونا ہے, اور وہ بڑی عیشت راضیہ, بڑی ہی آسانی والی زندگی میں ہوگا, اور جنت کے اندر جو ہے وہ اس کا داخلہ ہو جائے گا. اللہ بولے کھاؤ پیو خوب یہاں پر جو ہے وہ موجے کرو, اور جو تم نے پیچھے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے اس کا ہی جو ہے وہ بدلہ ہے. اور پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ کہے گا ہائے کاش یہ دن نہ آتا, کاش یہ وقت نہ آتا, کاش یہ نامہ اعمال جو ہے یہ میرے پاس نہ آتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنِي عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ, وہ کہے گا کاش کہ میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا, کاش یہ وقت نہ ہی آتا, میری دولت میرے کام نہ آئی, میری بادشاہت جو ہے میرے کام نہ آئی. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ, کہا جائے گا پکڑو اس کو اور باندھو اور پھینکو اس کو جہنم کے اندر. یہ بڑا دنیا کے اندر جاہو جلال اور مال و اقتدار والا بنتا تھا. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا, اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا, جکڑو اس کو زنجیروں کے اندر, اس کو جہنم کا جو وہ ایندھن بنا دو. تو ناظرین کرام, نامہ اعمال انسان کا دائیں ہاتھ میں آ جانا یہی اصل میں سب سے بڑی جو ہے وہ کامیابی. اور میں یہاں پر ایک نقطے کی بات جو ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کیا کہ دنیا کے نامہ اعمال کیا چیز ہے, اس کو تولا جائے گا, اس کا وزن کیا جائے گا, یہ کیسے جو ہے یہ پیمانہ, اس میں وزن ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں. ناظرین کرام, اس میں جو وزن بڑھنا ہے نا, یاد رکھ لیجئے بات, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے نامہ اعمال کو وزنی کرنے والی, آپ کے نامہ اعمال کو بھاری کرنے والی, آپ کے نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں آ جائے, اس بات کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے والی,
سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کے دل کے اندر پائے جانے والا خلوص، آپ کے دل کے اندر پائے جانے والا تقوی۔ میں اس کو ایک مثال سے جو ہے واضح کرتا ہوں۔ فرحان صاحب آپ دیکھیں، ہم دنیا کے اندر جو اعمال کرتے ہیں، نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ تعداد میں ہیں، عدد میں، یعنی ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور روزے جو ہیں وہ ہم رکھتے ہیں 30 روزے رکھتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی مینشن ہے کہ 2.5% ہم نے دینی ہے، ایک اماؤنٹ، وہ بھی ایک پیمانہ ہے، ایک شرح ہے۔ اسی طرح زندگی میں حج ایک دفعہ فرض، یعنی یہ ساری چیزیں، یہ ساری عبادات، یہ سارے فرائض جو ہم سر انجام دیتے ہیں یہ کاؤنٹڈ ہیں۔ بالکل۔ لیکن قیامت والے دن اللہ رب العزت نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہاری نمازیں گنیں گے، حالانکہ گننے کا ہی ہونا چاہیے نا، کہ نمازیں جب عمل گن کے کروایا جا رہا ہے تو کہا جائے کہ جی گنیں گے، تمہارے روزے گنیں گے، تمہارے حج شمار کریں گے، کہیں ایسا نہیں، بلکہ کیا ہے، نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ نامہ اعمال، یہ جو عدد ہے، اس کو وزن کے اندر کنورٹ کس لیے کیا جائے گا؟ یہ عدد جو ہے یہ وزن کے اندر کنورٹ اس لیے کیا جائے گا کہ نمازیں تو منافق بھی پڑھتے تھے، کاؤنٹنگ ہو سکتا ہے ان کی بھی پوری ہو، نمازیں تو ریاکار بھی پڑھتا ہے، کاؤنٹنگ ہو سکتا ہے اس کی بھی پوری ہو۔ تو قیامت والے دن جو اعمال ہیں ان کو ان کے اندر پائے جانے والے خلوص، ایمان اور تقوی کی بنیاد کے اوپر تولا جائے گا، کیونکہ تقوی، خلوص اور ایمان وہ چیز ہے جسے گنا نہیں جا سکتا، جسے تولا جا سکتا ہے۔ آپ اسے ماپ تو سکتے ہیں، جو اللہ رب العزت اپنے پیمانے سے ماپے گا، لیکن آپ اسے شمار نہیں کر سکتے۔ تو کاؤنٹنگ جو ہے یہ پوری کرنا ہی صرف میٹر نہیں ہے کہ آپ کاؤنٹنگ پوری کر لیں، جس طرح کہ منافقین نے جو انہوں نے کاؤنٹنگ جو ہے وہ پوری کر لی۔ اصل چیز کیا ہے کہ آپ جو بھی عبادت جو ہے وہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے، اس عبادت کے اندر جو ہے وہ خلوص بھی پایا جانا چاہیے۔ سورۃ الجن کا آغاز کرتے ہیں۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ کہہ دیجئے کہ وحی کی گئی ہے میری جانب کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجب قرآن سنا ہے جو کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، ہم اس کے اوپر ایمان لائے، ولم نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور یہ کہ ہمارا رب بلند و بالا اور بزرگی والا ہے، اس نے اپنے ساتھ کوئی صاحب شریک نہیں بنایا، اور اس کی کوئی اولاد جو ہے وہ نہیں ہے۔ ناظرین، میں اختصار کے ساتھ، یہ اگر ہم ترجمہ پڑھیں گے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو اختصار کے ساتھ اس پورے واقعے کی جو ہے وہ پس منظر بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کائنات کے اندر تشریف لائے تو نہ صرف یہ کہ مکہ کے اندر فضائیں تبدیل ہو گئیں، بلکہ پوری کائنات کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوئی، اور وہ تبدیلی جو ہے وہ دور دور تک جو ہے وہ دیکھی گئی، حتیٰ کہ ہرقل جو ہے اس نے جب بیت المقدس میں رات گزاری تو اس نے آسمان کو دیکھا، اور اس نے رات آسمان کو دیکھا، اور آسمان کو دیکھنے کے بعد جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے فوجیوں کو بلایا، اس نے کہا میں نے آسمان کے اوپر وہ تغیرات دیکھ لیے ہیں کہ پتہ کرو کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، پتہ کرو کہ آخری نبی کن میں آیا ہے۔ یعنی آسمان کے اوپر تغیر ہوا، اور جنات جو ہیں وہ بھی کیوں نکلے تھے کہ آسمان پر جنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے پہلے چلے جایا کرتے تھے تو اتنی سختی نہیں تھی، یعنی ان کو اوپر جا کر جو ہے وہ اتنا زیادہ سختی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا تو آسمان کے فضا کے دروازے ان کے اوپر بند کر دیے گئے۔ اب اگر یہ اوپر جاتے تھے تو ان کو شہاب ثاقب کے ذریعے سے مارا جاتا تھا، پکڑا جاتا تھا۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا کام ضرور ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ سختی آئی ہے، ہمارے اوپر یہ سختی آخر کیوں آئی ہے۔ تو پھر جب انہوں نے اپنے وفد بھیجے، جنات نے وفد بھیجے کہ جاؤ دنیا میں دیکھو، سیر کرو، پتہ کرو کہ کیا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلہ میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے جب ایک جنوں کی جماعت جو ہے وہ وہاں سے گزری۔ تو جب انہوں نے قرآن سنا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ اصل میں وہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر آسمانوں پر سختی کی گئی ہے،
اور انہوں نے پھر جا کر یہ اس کے اسی وقت ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جا کر اپنی قوم کو جو ہے وہ دعوت دی اور اپنی قوم کو جو ہے وہ مومن کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ کلام ہے جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ ایسا کلام جو ہے وہ سنا ہے، یہ وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے بعد یہ کتاب جو ہے یہ قرآنی الہامی کتاب ہے۔ چنانچہ پھر جنات جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور روز حشر میں ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھوں میں تھمائیں۔ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے پہلے سورت جن کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اختتام پذیر ہو چکی ہے، اور اب سورت قیامہ سٹارٹ کی جائے گی۔ بلال صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں کیا مضامین ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ جی بلال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قیامت کے قائم ہونے پر نفس لوامہ کی قسم اٹھائی ہے اور فرمایا کہ کیا انسان یہ سوچتا ہے لن نجمع عظامہ کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جو ہے جوڑ نہیں سکیں گے، زندہ نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، وہ ہڈیوں کی بات کرتا ہے، ہم تو یہ پور جو ہے، یہ فنگر پرنٹس جو ہیں، یہ بھی تبدیل نہیں ہونے دیں گے، یہ بھی اس انسان کے وہی ہوں گے جو دنیا کے اندر تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ فنگر پرنٹس کسی انسان کے دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ہم دوبارہ پیدا کریں گے نا تو فنگر پرنٹس جو ہیں یہ بھی ہم تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی جو بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے قائم ہونے پر نفس لوامہ کو کیسے دلیل بنایا ہے۔ نفس لوامہ ناظرین اکرام کیا ہے؟ نفس لوامہ وہ ہے جو ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ یہ چیز سچ ہے تو سچ ہے، یہ چیز جھوٹ ہے تو غلط ہے۔ یعنی کوئی انسان مسلمان نہیں بھی ہے تب بھی وہ ظالم کو ظالم کہے گا، وہ چور کو چور سمجھے گا، وہ گناہ کرنے والے کو گناہگار سمجھے گا، اور وہ یہ بات بھی اپنے اندر محسوس کرے گا کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو ظالم کو ظلم کی سزا ملنی چاہیے، اور اگر کوئی انسان شریف آدمی ہے، مظلوم آدمی ہے، تو اس کو اس کی نیکی کا، کسی انسان کے ساتھ اس نے نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، خیر خواہی کی ہے، تو اس کو اس کی نیکی، اس کی بھلائی، اس کی خیر خواہی کا صلہ ملنا چاہیے نا۔ لیکن ناظرین کرام، دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے فرعون دنیا کے اوپر ظلم کرتے ہیں، دنیا کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں کوئی سزا نہیں ملتی۔ اور اسی طرح ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بیچارے انتہائی مظلومانہ زندگی گزارتے ہیں، انتہائی تنگ عالم میں زندگی گزارتے ہیں، اور نیک ہوتے ہیں، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں کی داد رسی کرنا، لیکن اس کے باوجود ان بیچاروں کو اپنی نیکی کا صلہ نہیں ملتا۔ اچھا، اب مثال سے آپ سمجھ لیں، مثال کے طور پر فرعون تھا۔ اب فرعون نے کتنے ظلم کیے، ٹھیک ہے، بچوں کو قتل کیا، بنی اسرائیل کو غلام بنایا، کیا احرام مصر اس نے پتہ نہیں کیسے جو ہے وہ تعمیر کر دی۔ آج تک دنیا حیران ہے کہ پتہ نہیں کیسے احرام مصر جو ہے وہ اس نے تعمیر کر دی۔ کتنا انسانوں سے ہی کام لیا نا، کیسے اس نے جو ہے وہ انسانوں سے جو ہے وہ کام لے لیا، اتنا ظالم۔ کیا ہوا؟ ڈوب کے مر گیا۔ اب آپ بتائیں، ڈوب کے مرنا کوئی سزا ہے؟ کیوں جی فرحان صاحب، ڈوب کے مرتا ہے، ویسے بھی انسان مر ہی جاتا ہے، ڈوب کے مرنا کوئی سزا نہیں ہے، یہ مرنا ہی ہے انسان نے، ہر انسان نے مرنا ہے، کوئی ڈوب کے مر گیا، ویسے طبی طور پر مر جاتا تو بھی مر جانا تھا، تو ڈوب کے مرنا ناظرین اکرام کوئی سزا نہیں ہے۔ یعنی فرعون کو اس کے کیے کی سزا نہیں ملی، ایسے ہی مانیں گے نا ہم، فرعون کو اس کے کیے کی سزا نہیں ملی۔ اچھا، اب ہمارا نفس لوامہ وہ کہتا ہے کہ بھائی فرعون کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے،
اور جن کے اوپر جو بیچارے مظلوم ہیں ان کی داد، جن کے اوپر ظلم ہوا ان کی داد رسی ہونی چاہیے۔ اب دنیا میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم خود چاہتے ہو نا کہ یہ انصاف ہو، تو اس انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہی ہم نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی اور مظلوم کی داد رسی ہوگی۔ مظلوم کے سامنے جب ظالم کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا اور مظلوم اوپر جنت میں بیٹھ کے ساتھ حوروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا، وہ جو اقبال نے کہا ہے نا، امید حور نے سب کچھ سکھلا رکھا ہے واعظ کو، دیکھنے میں حضرت سیدھے سادے بولے بالے ہیں۔ یعنی فرانسس اقبال کہتا ہے کہ یہ جو تم مولوی صاحب کو دیکھ رہے ہو نا، بڑے نیک روزے نمازیں پڑھے، اصل میں حوروں کے چکر میں پڑھے، اس کو حوروں کی امیدیں آگے جا کے ہے۔ تو کوئی بات نہیں بھائی، ہونی چاہیے ناظرین کرام، اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے، فطرت ہے انسان کی۔ تو وہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کسی نے سوال کیا، وہ ایک ہندو نے، ڈاکٹر صاحب نے پردے پر جو ہے وہ لیکچر دیا، تو ایک ہندو نے جو ہے وہ کہا کہ جی آپ پردہ کہتے ہیں، میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو لڑکیوں کو دیکھ کے کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اپنا علاج کروانا چاہیے۔ تو یہ ایک ناظرین کرام فطری چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت میں بھی مردوں کے لیے یہ سامان جو ہے وہ حوریں رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے، تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جا کے۔ تو اللہ رب اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ٹھنڈا کریں گے مظلوموں کی آنکھوں کو، جنت میں بیٹھے حوروں کے ساتھ، اور وہ پھلوں کے سامنے اور جام جھلک رہے ہوں گے اور خدام لگے ہوئے ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور دوسری طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ دیکھو ظالم دنیا میں ہمیں مذاق کرتا تھا، دنیا میں ہمارے اوپر جو ہے وہ پھپتیاں کستا تھا، آج دیکھو اس کا انجام، اور وہ کہہ رہا ہوگا ہائے میں مارا گیا، میں پہلے کیوں ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا قائم ہونا یہ تمہارے نفس لوامہ کا تقاضا ہے، تم خود مانتے ہو کہ قیامت قائم ہونی چاہیے، تو پھر اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس کے لیے تیاری کرو۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ ناظرین کرام، یہ بڑا ہی ہیبتناک منظر ہے جو اللہ رب العزت نے سورۃ القیامہ میں بیان کیا، کہ جب انسان کی روح جو ہے وہ حلق تک پہنچتی ہے اور انسان کی جان گنی کا عالم ہوتا ہے، جان نکلنے کا عالم ہوتا ہے، تو انسان جو ہے اس وقت کہتا ہے کلا اذا بلغت التراق، کیوں نہیں کہ جب جان حلق کو پہنچ جاتی ہے، وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے کہ کون ہے، کوئی دم درود کرنے والا بلاؤ، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، وہ کہتا ہے نہیں نہیں کسی حکیم کو بلاؤ، وہ کہتا ہے نہیں نہیں میرا فلاں واقف ہے، وہ بڑا سمجھدار ہے، اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ وظن انہ الفراق، لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا ارد گرد بیٹھے ہوئے کہ چلو چلو اس کو ایمبولینس کو بلاؤ، 112 پہ فون کرو، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو، اس کے زبان کے نیچے گولی رکھو، اس کا بی پی چیک کرو۔ لیکن وہ جو چارپائی پہ پڑا ہوا ہوتا ہے نا، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے جو مرضی کر لو، جدائی کا وقت آ، والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، اور اس کی پنڈلی سے پنڈلی ٹکرا جاتی ہے۔ یہ پنڈلی سے پنڈلی ٹکرانا جو ہے ناظرین کرام، یہ موت کی شدت کا جو ہے وہ عالم ہے جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آج جو مرضی اب بولتے رہیں، مجھے اپنے رب سے جا کر ملنا ہے، مجھے اپنے رب سے جا کر ملاقات کرنی ہے۔ یہ وہ موت کا منظر ہے، جب یہ آ جائے گا تو یہ ٹل نہیں سکے گا۔ ایک آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم بنی اسرائیل کے چند لوگوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ رب العزت سے جانیں گے کہ موت کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے قبرستان میں ڈیرے لگا لیے اور اللہ سے دعا کری، یا اللہ دکھا دے موت، یا اللہ موت کیا چیز ہے، موت کی حقیقت کیا ہے۔ کئی عرصہ دعا کرنے کے بعد اللہ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک قبر کو حکم دیا، قبر شق ہوئی اور اندر سے مردہ نکلا۔ وہ مردہ نکلا اور اس کے ماتھے کے اوپر سجدے کے نشانات بھی تھے، یعنی وہ ایک نیک انسان تھا۔ اس نکلا اور ان لوگوں سے ہم کلام ہوا، نے کہا ادھر دیکھو، تم جاننا چاہتے ہو موت کیا ہے، تمہاری اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ مجھے اللہ نے زندہ کیا، اور میں 100 سال پرانا مردہ ہوں، 100 سال ہو گئے مجھے مرے ہوئے، اور 100 سال بعد آج میں یہاں پر اس قبر میں اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ تم موت کی تکلیف اور موت کے جو ذائقہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ جاننا چاہتے ہو تو سنو، آج 100 سال بعد بھی وہ موت کی جو کیفیت تھی، میں آج بھی اس کی تکلیف کو اپنے اندر محسوس کر سکتا ہوں۔
اور میں اللہ رب العزت سے وہ کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ دوبارہ کبھی میرے اوپر جو ہے وہ موت کی کیفیت نہ آئے. لیکن ناظرین کرام یقیناً اللہ اپنے بندوں کے لیے موت کو بہت آسان کر دینے والا ہے. ایسے ہی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال لینے والا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے وقت زبان پہ کلمہ لا الہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے. آمین. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یوٹیوب چینل ہمارا ضرور سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ ہمیں لائیو دیکھنے کے لیے وزٹ کریں www.brightstartv.live. فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں. کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.